बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फितरत चैनल के सिलसिलों में कल से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया था जिसमें हमने इंतहाई ज़रूरत के तहत एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना शुरू किया था। उसकी वजह यह थी कि जब हम अमली तौर पे अपने क्लिनिक पे मरीज़ों को देख रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी ऐसी पेचीदगियां हमें नज़र आती हैं जिनका ताल्लुक आपके इस ख़ास ऑर्गन के साथ होता है। मेरी मुराद गाल ब्लेडर यानी पित्ते की थैली से है। तो आम तौर पे चूंकि ये एक मासूम सा उज़व है और जो काम इस उज़व के ज़रिए परफॉर्म होता है वो काम आम तौर पे फ़ौरन नज़र नहीं आता, तो इसकी वजह से आम तौर पे हम इस ऑर्गन को, इस उज़व को अक्सर ही नज़रअंदाज करते रहते हैं। इसके नज़रअंदाज करने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमने सैकड़ों मरीज़ ऐसे देखे हैं या सैकड़ों ऐसे लोगों को लोग या सैकड़ों ऐसे लोग हमारे मुआयना से गुजरे हैं कि उनके पित्ते के अंदर पत्थरी बनना शुरू हो चुकी है, पित्ते में स्वेलिंग आ गई है या पित्ता किसी न किसी पेचीदगी का शिकार होना शुरू हो चुका है। लेकिन चूंकि ज़ाहरी तौर पे उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही तो इसलिए वो उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं। जब उनसे कहा जाए कि आप इसका इलाज करवा लें तो वो कहते हैं जी हमें कोई तकलीफ ही नहीं है तो इसके इलाज की क्या ज़रूरत। तो ये एक ऐसा जुमला है जो हमें बारहा बार सुनने को मिलता है। लेकिन अब फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वक्त गुजरता जाता है, गुजरते हुए वक्त के साथ फिर एक वक्त ऐसा आता है कि पित्ते में दर्द शुरू हो जाती है, पेन स्टार्ट हो जाती है। तो इस सूरत में फिर ये दर्द इतनी शिद्दत वाली होती है कि मरीज को जान के लाले पड़े हुए होते हैं। उसकी ये कोशिश होती है कि किसी न किसी तरीके से ये मेरी दर्द ख़त्म हो जाए। तो फिर आम तौर पे फौरी तौर पे उनको पेन किलर्स दिए जाते हैं, बाज़ नारकोटिक्स दिए जाते हैं, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स वगैरह इस तरह की मेडिसिन दे के, इंजेक्शन वगैरह दे के उनकी दर्द को वक्ती तौर पे खामोश किया जाता है। तो इसके बाद फिर जब ये अमल मुसलसल होना शुरू होता है तो डॉक्टर की तरफ से उन्हें पहली सलाह यही दी जाती है कि चूंकि पित्ता के अंदर बनने वाली पत्थरी के निकलने का कोई रास्ता नहीं होता तो इसलिए इसका वाहद हल यही है कि इसको रिमूव कर दिया जाए, इसको ऑपरेट करके निकाल दिया जाए। तो मरीज का अगला सवाल ये होता है कि इसको निकालने से कोई नुकसान तो नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि ये सवाल ही इतना मासूमाना है, इतना अजीब सा सवाल है कि जिसको अगर हम थोड़ा सा ठंडे दिमाग से समझें तो फिर हमें पता चले कि हम ये सवाल क्या कर रहे हैं। भाई अल्लाह के बंदे, आपका जिस्म बना, उस जिस्म के अंदर जिस जिस पुर्जे की ज़रूरत थी अल्लाह ताला ने उसको लगा दिया और उसको लगाने के बाद उसको उसके काम पे लगा दिया। अब उस पुर्जे की देखभाल करना तो आपकी जिम्मेदारी थी। पिता भी एक ऐसा ही उज़व है जिसके ज़िम्मे अल्लाह ताला ने कुछ काम रखे हैं, वो रूटीन में अपने काम अंजाम दे रहा है, वो आपकी खिदमत कर रहा है। आपका काम जो वो कर रहा था उसने करना कम किया, उसमें कोई पेचीदगी आ गई, उसमें कोई खराबी आ गई, उसमें कोई सुस्ती आ गई, आपको पता नहीं चला। पहले तो आपकी तवज्जो ही नहीं थी उस तरफ कि जनाब ये इसमें कोई खराबी वाकई होना शुरू हो गई है। फिर जब कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद आपको पता चला कि इसका काम सही तरीके से पूरा नहीं हो रहा तो आपने क्या किया, उसके बाद भी उसको नज़रअंदाज किया। उसको नज़रअंदाज करने की सूरत में क्या हुआ कि आपके जिस्म के अंदर बहुत सारी ऐसी तब्दीलियां वाक़ई हुई जिनका आपको अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये पित्ते की खराबी की वजह से हुई है। जैसा कि आम तौर पे कल भी मैंने गुज़श्ता वीडियो में मैंने ये अर्ज़ किया था कि पित्ते की खराबी की निशानियां, बड़ी निशानियां दो मकामात पे ज़ाहिर होती हैं। पहला मकाम होता है आपका मैदा, मैदे का निज़ाम डिस्टर्ब होना शुरू होता है। दूसरा मकाम होता है आपकी अंतड़ियां और उसके बाद तीसरा मकाम है आपके जिस्म के अंदर पाए जाने वाले तमाम खलियात। तो क्या होता है कि पित्ते का निज़ाम बिगड़ा, हाजमा बिगड़ना शुरू हो गया, कई माह तक, बरसहा बरस तक, 2-3 साल तो इसमें लग जाते हैं। मरीज क्या समझता है मैं मैदे का बीमार हो गया हूं, मुझे मैदे की तकलीफ हो गई है।
میرا ہاضمہ پورا نہیں ہو رہا، یا جناب انتڑیوں میں فیٹ جمع ہونا شروع ہو گئی ہے تو موٹاپے کے تحت لے لیا۔ کبھی یہ کوشش نہیں کی جاتی کہ کون سی ایسی بیسک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری پیچیدگیاں آنا شروع ہوئی ہیں۔ معدے کا علاج جاری رہتا ہے، کبھی جناب چربیوں کو ریزالو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ لے لی جاتی ہے، لیکن پتے کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی، یا اگر چلی بھی جاتی ہے تو اس کو اس لیے نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ یہ مجھے کچھ نہیں کہہ رہا، اس کی تکلیف نہیں ہے مجھے جی کچھ بھی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر اس کے اندر مواد رک رک کے پتھریوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جو کہ ملٹیپل سٹونز کی صورت میں بن جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک 100 کے قریب بھی دانے وہاں پہ بن جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آگے معالج سے مشورہ کیا جاتا ہے، معالج کہتا ہے جی اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارا ایک مخصوص طریقہ علاج ہے، اس میں یہ بات کی جاتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے جی، اس کو نکالنا پڑے گا، اور نکال دیں گے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ پوچھتے ہیں اس کے نکالنے سے کوئی افیکٹ نہیں جی، کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، کوئی افیکٹ نہیں ہوتا جی، بس آپ ایسے ہی رہیں گے۔ صرف یہ ہوگا کہ آپ کو نکالنے کے لیے جو ہم وقتی طور پہ کچھ تھوڑا سا چیر پھاڑ کریں گے، اس کا چند دن کے لیے آپ کو تکلیف رہے گی، اس کے بعد جیسے ہی وہ آپ کے زخم وغیرہ ٹھیک ہوں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یار کیسی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی پیاری نعمت جس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا آپ کے پورے جسم کو فنکشنل کرنے کے لیے، اس کا ایک کردار رکھا، اس کردار کی بدولت آپ اپنی صحت مند زندگی گزار رہے تھے، آپ کی لاپرواہی نے اس کو مصیبت میں ڈالا اور آپ نے اس کو لاچار بے یار و مددگار چھوڑا اور بالآخر نکال کے باہر پھینک دیا۔ پتہ چلے گا تب جب یہ نکل جائے گا، کچھ ماہ گزریں گے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے ایسی ایسی تبدیلیاں آپ کے جسم میں آ چکی ہوں گی جن کو آپ بظاہر سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پتے کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن بہت ساری پیچیدگیاں ایسی ہوتی ہیں، جیسے موٹاپے کا آ جانا، شوگر کا آ جانا، جیسے جناب آپ کے شریانوں میں آرٹریز میں کولیسٹرول کا جم جانا، ٹرائیگلیسرائڈ کا جسم کے اندر بڑھنا شروع ہو جانا، کیونکہ یاد رکھیں بائل کا نظام، صفرا کا نظام ایسا نظام ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی فیٹس ڈائجسٹ ہوتی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا، عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی پتے کو صفرا کی نالی سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اس کو ڈائریکٹ انتڑیوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، صفرا تو آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یار بات سنیں، اس بات کو سمجھیں، بڑی سادہ سی بات ہے کہ پتے کا کام اتنا ہی نہیں ہے کہ جگر نے صفرا بنایا، پتے کے اندر جمع ہو گیا، ضرورت پڑی استعمال ہو گیا، اتنا نہیں ہے۔ یعنی کہ پتا جسٹ ایز اے سٹور روم نہیں ہے، اس کے اپنے بھی کام ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ جب آپ کا بائل لیور سے سیکریٹ ہونے کے بعد پتے میں آتا ہے، تو جب لیور میں ہوتا ہے تو اس کی پی ایچ جو ہوتی ہے وہ 8 to 8.5 سم تھنگ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی جو پاور آف ہائیڈروجن ہے وہ 8 سے 8.5 تک ہوتی ہے۔ جب یہ پتے کے اندر آ جاتا ہے تو اس کی یہ پاور جو ہے، پاور آف ہائیڈروجن یا پی ایچ جو ہے، یہ کم ہو کے 7 to 7.6 کے راؤنڈ اباؤٹ آ جاتی ہے، یعنی کہ اس کی وہ الکلائن خاصیت جو ہے یہ پہلے سے کم ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب یہ بائل پتے کے اندر پڑا ہوتا ہے تو اس میں کچھ اور بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، کچھ کیمیکلز پتا اپنے اندر سے شامل کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ پتا جناب اس کے اندر ایک اور کیمیکل شامل کرتا ہے جسے میوسین کہتے ہیں، اس کا بھی اپنا ایک رول ہے۔ تو کیا ہوا کہ جب پتے کے اندر سے بائل نکل کے انتڑیوں میں آئے گا تو اس وقت تک اس کی کیمسٹری میں بہت ساری تبدیلیاں واقع ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ نے درمیان میں سے پتا نکال دیا تو وہ جو 2-3 قسم کی تبدیلیاں بائل کے اندر پیدا ہوئی تھی وہ تو بند ہو گئی، کیونکہ یہ تبدیلیاں لیور نے نہیں کرنی، درمیان میں یہ ایک آرگن تھا جس نے اس میں تبدیلیاں واقع کرنی تھی، اس کی کمپوزیشن کو تبدیل کرنا تھا۔ آپ نے اس بائل کو جو لیور سے سیکریٹ ہوا ڈائریکٹ آپ نے انتڑیوں میں چھوڑ دیا۔ تو اب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق وہ آئے گا ہی نہیں، کیونکہ تھیلی یا کیسا یا جیب یا دراز کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے کہ ہم اس کے اندر کسی چیز کو ذخیرہ کریں۔ ذخیرہ اس لیے کریں کہ تاکہ مستقبل میں جب اس کی ضرورت پڑے ہم اس کو استعمال کر سکیں۔ تو اب آپ کے پاس کوئی لاجیکل کاز نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے کہ جناب آپ نے فیٹ کھائی ہے اور آپ کے لیور کے پاس اس کا بیسک میٹیریل موجود تھا، اس نے بائل بنایا، مطلوبہ مقدار میں آپ کی انتڑیوں میں ڈال دیا، آپ کی فیٹ ڈائجسٹ ہو گئی۔
یار کیسی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے یہ، اس کو سمجھیے گا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا کہ آپ کے پتے کی آپ کو کتنی ضرورت ہے۔ تو خدارا کل کی ویڈیو کا بھی ہمارا یہی مقصد تھا، آج کی ویڈیو کا بھی ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ اپنے پتے کی حفاظت کیجئے۔ یہ آپ کا انتہائی قیمتی عضو ہے، اس کو کسی کے بہکاوے میں آنے کے ساتھ اس کو جسم سے علیحدہ نہ کیجئے، اس کی پہلے سے ہی، اس کو خراب ہونے سے پہلے ہی اس کی نگہداشت کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم کے اندر ہر چیز کو انمول رکھا ہے، ہر چیز انمول ہے اور قیمتی ترین ہے، اور آپ ہیں کہ آپ محض آپ کے وقتی فائدے کے لیے، محض جناب اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس بات پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ جی اس کو نکال دیتے ہیں، نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے سال تک، 2-4 سالوں تک آپ کو اس کے ظاہری نظر آنے والے کوئی اثرات نہ ملیں، لیکن اندر ہی اندر بلڈ کی کیمسٹری میں، آرگن لیول پہ، سیلولر لیول پہ اس قدر تبدیلیاں واقع ہو چکی ہوتی ہیں کہ جو آہستہ آہستہ انکریز ہوتی ہیں، پھر ایک پیک لیول پہ جاتی ہیں، ان کی پیچیدگیاں علیحدہ سے ظاہر ہوتی ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے میں تو اس مرض کا شکار ہو گیا ہوں، لیکن اصل میں اس کا پیش خیمہ یا شاخسانہ جو ہے وہ پیچھے وہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے گال بلیڈر ریموو کروا دیا ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی اس کو جو ہے نا، اس بات کو ذرا سمجھیں، اس اہمیت کو سمجھیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بھی ہم گال بلیڈر پہ ہی بات کریں گے، اس کی جو مختلف زمانے ہیں، یعنی کہ جب یہ تندرست حالت میں ہوتا ہے تو اس کے بعد جب اس کے اندر ابتدائی پیچیدگیاں آتی ہیں، ابتدائی خرابیاں آتی ہیں، ان پہ ڈسکشن کریں گے۔ اس کے بعد جب اس کے اندر میجر تبدیلیاں آ جاتی ہیں، یعنی ملٹیپل سٹونز بن جاتی ہیں اور جناب یہ سویل کر جاتا ہے، یا جناب کارسینوما آف گال بلیڈر آ گیا، یا جناب آپ کی گال بلیڈر کی سویلنگ آ گئی، سوزش آ گئی، تو ان سب پیچیدگیوں پہ ہم انشاءاللہ فردن تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، اور حقیقی طور پہ کھول کے فنی تقاضوں کے مطابق آپ کو بتائیں گے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو جناب اگر آپ نے بر وقت سمجھ لیا ہے تو اس کو آپ نے علاج کی کوشش کی ہے، علاج نہیں ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ طب اسلامی میں، طب یونانی میں اس کا مکمل علاج موجود ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آپ اس بات کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف شروع ہوگی تو ہی آپ اس کا علاج شروع کریں گے؟ اللہ کے بندو، اس کی ضرورت کو سمجھو، اس کے لیے پیشگی طور پہ کیسے پتہ چل سکتا ہے، ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیلاً بیان کریں گے۔ تو اس کی ضرورت کو سمجھو، سب سے پہلے اسی کے لیے ہم نے 2 ویڈیوز کی ہیں۔ اس کے بعد اس کے فنکشن کو سمجھو، آپ کی باڈی کے اندر یہ کون سا کام، کون سا ورک پرفارم کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی خاموش پیچیدگیوں یا خاموش علامات کو سمجھیں، اس کے بعد ظاہری علامات کو، پھر اس کے بعد اس کی تکلیفات جو ہیں ان کے ازالے کے حوالے سے ہم انشاءاللہ اگلا سلسلہ بڑا بھرپور ہونے جا رہا ہے۔ تو میری کوشش بھی ہے کہ میں جو ہے نا کوشش کروں کہ اپنے 1-2 اور ساتھیوں کو انوائٹ کروں، ہم اس پہ تفصیلی ایک سلسلہ کریں، ڈسکشن کریں، جو کم از کم کوئی 20-25 منٹ پہ، آدھے گھنٹے پہ محیط ہو، اور ہم کھل کھلا کے اس کی پیچیدگیوں پہ بات کریں۔ تو میں آپ سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ یہ سلسلے جو ہم یہاں سے نشر کرتے ہیں، فطرت چینل سے ہوں یا جو میرا آفیشیل چینل ہے حکیم مدثر عطاری، اس میں سے بھی جو ہم سلسلے نشر کرتے ہیں یہ خالصتاً آپ کے بھلائی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان سلسلوں کو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کیا کریں۔ ہم لائک کے لیے نہیں آپ کو کہہ رہے، آپ نے لائک کرنا ہے تو کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، لیکن ان کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ سلسلے ایسے سلسلے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں، ساری زندگی کے لیے ان کی دعائیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ان سلسلوں کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں۔ نیا چینل میرا آفیشیل چینل حکیم مدثر عطاری، اس کو آپ لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ اس ویڈیو کے نیچے اس کا لنک آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس چینل میں جو خاص بات ہے کہ فطرت چینل میں تو ہم نے
ٹیچنگ کے حوالے سے زیادہ زور دیا، لیکن جو آفیشیل چینل ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ ڈیزیز کو ہی ڈسکشن میں لے کے آئیں گے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سلسلہ اچھا لگا ہوگا، مکمل طور پہ دیکھیں، ایک مرتبہ سمجھ میں آئی دوسری مرتبہ دیکھیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور آنے والے سلسلوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ان سلسلوں سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔